बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं फैयाज़ राजा और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इंतहाई अहम तरीन और बहुत बड़ी डेवलपमेंट 8 फरवरी के इलेक्शन से पहले साइफ़र के मामले में इमरान खान को गैर आइनी और गैर कानूनी तरीके से सजाए मौत देने की कोशिशें, साजिशें अपने अरूज पर पहुंच चुकी हैं और जो ताज़ा तरीन वीडियोस अडयाला से आ रही हैं वो बड़ी सेंसिटिव हैं। इस हवाले से तफसीलात रखेंगे आपके सामने और आपको ये बताएंगे कि आखिरकार माफिया हैंडलर्स और सहूलतकार इमरान खान के खिलाफ आसाबी जंग मुकम्मल तौर पर हार चुके और ऐसे में अब क्या उनके पास इसके अलावा और कोई हल नहीं है कि वो 8 फरवरी के इंतखाबात से पहले इमरान खान को खुदा न ख्वास्ता सजाए मौत सुना दें। तफसीलात में जाने से पहले आपको ये भी बताएंगे कि रात गए इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मौजूदा चेयरमैन हैं, नौ मुंतखब चेयरमैन बैरिस्टर गोहर, उन्होंने वहाँ पर अपने वकला के हमरा एक एमरजेंसी गुफ्तगू भी की। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान से सो मोटो नोटिस भी लेने का मुतालबा किया। इसके साथ साथ इमरान खान की जानिब से भी एक पैगाम आपके नाम जो है वो भेजा गया है, वो भी आपके सामने हम रखेंगे। और लेकिन पहले आपके सामने थोड़ा सा बैकग्राउंड भी रखेंगे और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम आपको ये बता दें कि इमरान खान ने आपके लिए पैगाम भेजा है कि आपने घबराना नहीं है, क्योंकि डट के खड़ा है कप्तान और आपने इस आसाबी जंग में मुकाबला करना है माफिया का, हैंडलर्स का और सहूलतकारों का। और इमरान खान ने आपके लिए यह पैगाम भेजा है कि चाहे कुछ भी हो जाए, 8 फरवरी को घरों से निकलकर आपने हर सूरत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के उम्मीदवारों के हक में वोट करना है और आज़ादी की ये जंग जीतनी है। पहले जिक्र करते हैं आपके सामने इस वक्त जो ताज़ा तरीन इत्तलात हैं, उनके मुताबिक मीडिया जो रिपोर्ट कर रहा है वो ये है कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी जो है वो उन्होंने क्योंकि रद्द अमल ज़ाहिर किया, इसलिए समाअत कुछ देर के लिए मौखर करना पड़ गई। वन साइडेड स्टोरीज़ हैं ये, अंदर की खबर भी हम आपके सामने रखते हैं क्योंकि जंग जियो ग्रुप मुकम्मल तौर पर इस वक्त वन साइडेड स्टोरीज़ कर रहे हैं। और पहले बल्कि इन्हीं का पोस्टमार्टम आपके सामने करते हैं। आज ये बड़ी तारीफ़ें कर रहा था जंग जियो ग्रुप अपनी के जनाब सिर्फ जियो न्यूज़ में अंदरूनी एहतसाब का तरीक़ाकार और रूल्स बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के जज मोहम्मद अली मज़र ने ये रिमार्क्स दिए कि यूट्यूब का कोई कोड ऑफ कंडक्ट नहीं होता, टीवी के लिए तो पैमरा का ज़ाब्ता अखलाक मौजूद है। जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में कोड ऑफ कंडक्ट पर अमल होता है या अखबारात में होता है उसका हमें अच्छी तरह से अंदाज़ा है। इसी दश्त की सयाही में जनाब 24-25 साल हमने गुजारे हैं और ये वो जंग जियो ग्रुप है जो आज कह रहा है जनाब हमारा कोड ऑफ कंडक्ट है। पाकिस्तान में जितने भी मार्शल लॉ लगे, जितनी भी जमहूरी हुकूमतों को मार्शल लॉ के ज़रिए उखाड़ फेंका गया, उसके बाद अगले दिन के ज़रा जंग के एडिटोरियल उठाकर पढ़ लें। हमेशा से ये फौजी इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठे रहे और पाकिस्तान में तमाम तर मार्शल लॉ की इन्होंने हमायत की। खैर ये बात तो एक आ गई। वैसे दरमियान में हम लेकर चलते हैं आपको उस खबर की जानिब जिसको उन्होंने गलत तरीके से आधा रिपोर्ट किया और कहा कि जनाब समाअत के दौरान इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ने गुस्से में आकर अदालत में शोर शराबा किया। ये जानबूझ के इस किस्म का एक बयानिया बनाना चाहते हैं कि शायद इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी वहाँ गुस्से में हैं, वो घबरा गए हैं। वो जनाब अपने दलाइल दे रहे हैं। जब आप उनके वकला की सहूलत उन्हें नहीं देते तो क्या वो सरकारी वकला के ऊपर अपना दारोमदार रखेंगे? खुद से वो दलाइल देते हैं और ये कहते हैं जनाब जज ने मामले की संगीनी देखते हुए कार्रवाई कुछ देर के लिए मौखर कर दी। इससे पहले इन्होंने इस किस्म की खबरें फैलाई कि जनाब इमरान खान ने वहाँ पे इलेक्शन कमीशन के अरकान को धमकियाँ दी। वो खबर भी गलत साबित हुई। ना ही इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इस हवाले से कोई बयान आया, बल्कि फवाद चौधरी जिनके हवाले से ये खबर दी गई थी उन्होंने भी इसकी तरदीद कर रही थी। अच्छा, आखिरी तलात तक रात गए जो है वो ये समाअत जो है वो जारी है, बल्कि जो सवालात फराहम किए गए हैं 25 गवाहान पर जरा मुकम्मल किए जाने के बाद रात के अंधेरे में ये भी इत्तलात हैं कि इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी साहब को एक मरतबा फिर जगा कर उनके हवाले किए गए हैं सवालात। हंगामी बुनियादों पर इस मामले को ये बढ़ाना चाहते हैं आगे। और जनाब अबुल हसनात साहब ने वार्निंग भी दी जज साहब ने कि जनाब खामोशी से बैठ जाएं कमरा अदालत से, नहीं तो आपको बाहर जो है वो निकाल दिया जाएगा। हालांकि इससे पहले इमरान खान और शाह महमूद कुरैशी ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत के जज पर अदम एतमाद का इजहार कर चुके और कह चुके कि ये अदालत साइफर केस को न सुने, लेकिन अदालत ने साइफर केस न सुनने की दरख्वास्त नाकाबिल समाअत जो है वो करार दे दी। इसके अलावा जनाब शाह महमूद कुरैशी साहब ने इंतहाई अहम तरीन और बड़ा इंकशाफ किया है। वाज़े उन्होंने किया है कि
سابق آرمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی جانب سے انہیں اور عمران خان کو دھمکیاں دی گئی تھیں۔ انہوں نے کہا کہ جنرل باجوہ نے عمران خان کو کہا تھا کہ سیفر کے معاملے پر انسان بن جاؤ ورنہ سزا ہو جائے گی۔ آپ کو یاد ہوگا اسی پلیٹ فارم پر بارہا ہم آپ کی خدمت میں یہ خبر رکھتے رہے کہ عمران خان کے اوپر دباؤ ہے کہ ڈیل کریں وہ اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ، اور بار بار کہا جا رہا ہے کہ ایک بات مان جائیں، سیفر کے معاملے کے اوپر اپنا موقف تبدیل کر لیں، لیکن عمران خان نے اس معاملے کے اوپر اپنا موقف تبدیل نہیں کیا اور عالمی اسٹیبلش جو ہے اس کو بے نقاب کیا۔ اس کے ساتھ ساتھ پاکستان کے اندر مافیا ہینڈلر اور سہولتکاروں کو انہوں نے بے نقاب کیا۔ آج شاہ محمود قریشی صاحب نے اس کی تصدیق کر دی کہ آرمی چیف جنرل ریٹائرڈ قمر جاوید باجوہ نے عمران خان کو کہا تھا کہ انسان بن جاؤ ورنہ سزا ہو جائے گی۔ سیفر کیس کی سماعت کے دوران وہ صحافیوں سے گفتگو کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا جب سیفر معاملہ زیر بحث آیا تو عمران خان نے اپنی وزارت عظمیٰ کے دوران جنرل باجوہ سے مذاکرات کے لیے 3 رکنی کمیٹی بنائی تھی، جس میں پرویز خٹک، اسد عمر اور میں شامل تھا۔ شاہ محمود قریشی کے مطابق کمیٹی نے آرمی ہاؤس کے سن روم میں جنرل باجوہ سے ملاقات کی، اپنے تحفظات سامنے رکھے۔ ملاقات کے اختتام پر جنرل باجوہ نے مجھے کمرے میں روکا اور کہا اپنا قبلہ اور سمت درست کر لو ورنہ سیفر کیس میں 12 سال کے لیے جیل جانا پڑ جائے گا۔ یہ یعنی انہیں آلریڈی اس بات کا پتہ تھا کہ جناب 12 سال کے لیے جیل بھیجیں گے بغیر کسی عدالت کے ٹرائل کے۔ سابق وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ اس کے بعد 22 اگست کو بانی پی ٹی آئی کے ایوان صدر میں جنرل باجوہ سے ملاقات ہوئی۔ اس میں جنرل باجوہ نے عمران خان کو کہا کہ انسان کے بچے بن جاؤ ورنہ سزا ہو جائے گی، یعنی پاکستان کے سابق وزیر اعظم، پاکستان کے منتخب وزیر اعظم کو اسٹیبلشمنٹ کی جانب سے دی جانے والی دھمکی، جس کی شاہ محمود قریشی صاحب جو پاکستان کے ایک ذمہ دار آدمی ہیں، پاکستان کے سابق وزیر خارجہ ہیں، انہوں نے اس کی تصدیق کی۔ انہوں نے کہا میں قرآن پاک پر حلف دینے کے لیے تیار ہوں، اور شاہ محمود قریشی نے کہا کہ جنرل باجوہ کو عدالت بلائیں، یہ باتیں انہوں نے کی ہیں، میں قرآن پاک پر حلف دینے کو تیار ہوں۔ انہوں نے مزید کہا کہ پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر جیت کر جو ہارس ٹریڈنگ کرے گا وہ خودکشی کرے گا۔ اچھا، یہ تو ہو گیا جناب سیفر معاملہ، لیکن اسی طرح سے دوسرا معاملہ تھا توشہ خانہ کیس کا۔ اس میں عمران خان اور بشرا بی بی کے وکلاء کا جرہ کا ختم کر دیا گیا۔ 342 کے بیان کے لیے کل انہیں بلا لیا گیا ہے۔ جج محمد بشیر صاحب، جن کو چھٹیاں نہیں ملی تھیں، انہوں نے اڈیالہ جیل کے اندر یہ توشہ خانہ ریفرنس کیس کی سماعت کی، اور معاملہ اسی طرح سے چلتا رہا جناب، ون سائیڈڈ، اور کوشش یہ کی جا رہی ہے کہ جناب اس توشہ خانہ معاملے کے اندر اور سیفر کیس معاملے کے اندر عمران خان کو سزا سنائی جائے، اور 8 فروری سے پہلے کچھ اس قسم کا معاملہ کیا جائے کہ انتخابات جو پاکستان کے اندر ہونے جا رہے ہیں، جس پر پاکستان تحریک انصاف بھرپور طریقے سے حصہ لینا چاہتی ہے۔ اب کوشش ان کی کیا ہے؟ کوشش یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف ان الیکشن کا بائیکاٹ کر دے، خدا نخواستہ کوئی ایسا یہ کام کر دیں کہ جس کام کے نتیجے میں ایک اور فالس فلیگ آپریشن 9 مئی کی طرح کا سامنے آئے، جس کی تمام تر ذمہ داری پاکستان تحریک انصاف کے اوپر ڈال دی جائے، اور اس کے بعد یہ کہا جائے کہ دیکھیے جناب اس سیاسی جماعت پر تو بالکل پابندی لگا دینی چاہیے، اور آزاد امیدوار جو کہ پاکستان تحریک انصاف کے ٹکٹ پر الیکشن لڑ رہے ہیں ان کا بھی راستہ روکا جائے، اور لوگوں کو گھروں سے نہ نکلنے پر مجبور کیا جائے، لوگوں میں یہ کنفیوژن پھیلائی جائے کہ جناب اب تو پاکستان تحریک انصاف ختم ہو گئی، عمران خان جیل میں، الیکشن نہیں لڑ سکتے، آزاد امیدوار بھی کچھ نہیں کر سکتے، تو آپ نہ نکلیں، ووٹ نہ ڈالیں، جس کے نتیجے میں اپنی مرضی کے یہ نتائج حاصل کر سکیں۔ اور کوشش ان کی یہ ہے کہ ان الیکشن سے پہلے ایسے حالات پیدا کر دیے جائیں کہ عمران خان اور پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے ان الیکشن کا جو ہے وہ بائیکاٹ کر دیا جائے۔ دوسری جانب ایک اور جو ہے وہ غلیظ قسم کا پروپیگنڈا جنگ جیو گروپ کے وہ صحافی جو کہ بیرون ملک باقاعدہ طور پر نواز شریف کے لونڈے رہے ہیں، وہ جناب اس قسم کی خبریں دے رہے ہیں کہ پی ٹی آئی نے میڈیا ریلیشن اور لابنگ کے لیے امریکہ میں 2 نئی فرموں سے معاہدہ کر لیا، اور پی ٹی آئی کے لیے لابنگ فرم کی خدمات حاصل کر لیں گئیں۔ یہ نہ صرف پوری دنیا کے اندر ایک روایت ہے، اور انٹرنیشنل سطح پر الیکشنز اسی طرح سے لڑے جاتے ہیں، لابنگ فرمز ہوتی ہیں۔ اس کا قطن یہ مطلب نہیں کہ عمران خان کا جو پاکستان کی خارجہ پالیسی کے حوالے سے موقف تھا وہ تبدیل ہو گیا، یا عمران خان جو امریکہ کے اوپر ان کی اس سازش اور مداخلت کے حوالے سے تنقید کرتے تھے وہ ختم ہو گئی، وہ اپنی جگہ پر قائم ہے۔ آپ کو کیونکہ ان معاملات کی سمجھ نہیں ہے، پتہ نہیں کہاں پر بیٹھ کر آپ نے صحافت سیکھی ہے، نہ ہی کوئی انٹرنیشنل ریلیشنز کے ساتھ آپ کا تعلق ہے، نہ ہی کوئی آپ کو اس بات کا اندازہ ہے کہ انٹرنیشنل فرمز کس طرح سے کام کرتی ہیں، اور آپ اس قسم کی خبریں دے کر یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں دیکھیے جناب یہ تو عمران خان بڑی تنقید کرتے تھے، وہ تو امریکہ کے ساتھ یہ کر لیا وہ کر لیا۔ بھائی تنقید اپنی جگہ کے اوپر ہے، پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے، یا تو عمران خان نے اپنا موقف تبدیل کر لیا ہو
موقف تو اگر تبدیل کر لیا ہوتا تو سائفر کیس تو اب جو ہے وہ اس میں پھر کیا رہ جانا تھا آپ کے پاس. یہی ہے نا, آپ کہہ رہے ہیں جی امریکہ کے ساتھ ہمارے تعلقات بڑے خراب ہو گئے اور عالمی دنیا میں یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلاں ہو گیا. تو عمران خان نے اپنا موقف تو وہی رکھا ہوا ہے جو عمران خان کا موقف تھا اس سے پہلے. تازہ ترین آپ کو ویڈیو پہلے دکھاتے ہیں اور آپ کو سناتے ہیں کہ کہا کیا ہے بیرسٹر گوہر صاحب نے. رات کا اندھیرا ہے, دیکھیے ذرا اس میں کیا کہہ رہے ہیں گوہر صاحب اڈیالہ جیل کے باہر کھڑے ہو کر. جی معلوم ہے آج بھی اڈیالہ جیل میں خان صاحب کے اور ہم بھی صبح سے آئے ہوئے ہیں. آج 2 عدالتیں لگی ہوئی تھی, 2 مختلف جگہوں پہ عدالتیں لگی ہوئی تھی. آج ہم نے اپنے آنکھوں سے انصاف کا قتل ہوتے ہوئے دیکھا ہے. غور سے سنیں. ایک کے بجائے 2 مختلف جگہوں پہ عدالتیں لگ گئی. ایک عدالت اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کی لگی تھی جس میں کراس ایگزامینیشن ہو رہا تھا, جس میں خان صاحب موجود تھے, اور اس وقت ایٹ دا سیم ٹائم سائبر ٹرائل کے لیے ایک الگ سی جگہ میں جج صاحب نے عدالت لگائی اور وہاں بھی یہ آرڈر کر لیا کہ خان صاحب کو یہاں پروڈیوس کیا جائے. عدالت سے درخواست کی گئی کہ وہ دوسرے کورٹ میں موجود ہیں, اس کے باوجود پروسیڈنگ کنٹینیو ہوتی گئی. نیب کے کیس میں ریکویسٹ کے باوجود یہ چل رہی ہیں جناب وہاں پر پروسیڈنگ, اور آگے چل کر پھر انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہم چیف جسٹس آف پاکستان سپریم کورٹ آف پاکستان سے کہتے ہیں کہ وہ اس معاملے کے اوپر سو موٹو نوٹس لیں. سوشل میڈیا کے اوپر اس وقت چیزیں گردش کر رہی ہیں. مزمل اسلم صاحب نے کہا کہ دل گواہی دے رہا ہے کہ سب تدبیریں الٹی پڑنے والی ہیں. صابر شاکر صاحب نے کہا کہ ہوشیار رہیں, پرامن رہیں, گھروں سے نہ نکلیں, 9 مئی سے بچ کر رہیں, ریہرسل ہو چکی. وہ اشتعال چاہتے ہیں کیونکہ وہ ہار چکے ہیں, ہارے ہوئے لشکر کو رنگ میں واپس لانا چاہتے ہیں. قبیلہ جواب دے چکا ہے, ہوشیار رہیں, گھروں سے نہ نکلیں. اور طنز انہوں نے کیا کیونکہ کچھ دن پہلے سوشل میڈیا کو شیطانی سوشل میڈیا کہا گیا, تو کہا جی کہ شیطانی سوشل میڈیا آپ کو اکسائے گا, تانے مارے گا, صبر کرنا ہے, 8 فروری کو نکلنا ہے, ووٹ دے کر ظلم کا ہے بدلہ لینا ہے. اور پھر جناب سائفر میں شیڈول تبدیل 4 اور 5 فروری کو چونکہ تعطیل ہے, اس لیے عمران خان شاہ محمود قریشی کو رات کے سوال نامہ دیا گیا. 342 کا بیان آج ہی ریکارڈ کیا جائے گا. سائفر عدالت الگ آڈیٹوریم میں لگائے گی. سب سے مخفی رکھا گیا, 3 صحافیوں کو الگ کر کے بٹھایا گیا. اور مافیا ہینڈلرز اور صورتکار عمران خان اور پاکستانی عوام سے اعصابی جنگ ہار چکے ہیں. یہ 8 فروری سے پہلے آپ کو ڈی فوکس کرنا چاہتے ہیں. میرا یہ پیغام ہے, یہ 8 فروری سے پہلے آپ کو ڈی فوکس کرنا چاہتے ہیں. اور عمران خان کا جیل سے آپ کے لیے پیغام ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. اور یہ جناب ایک پیغام آپ کے لیے اڈیالہ جیل کے باہر سے, یہ بھی ذرا غور سے سنیے کہ کیا کہہ رہی ہیں مشیل یوسفزئی, یہ بھی ذرا غور سے. خان صاحب نے پاکستان کی قوم کو سب سے پہلے مبارکباد پیش کی ہے کہ جس طریقے سے پاکستان کی قوم کل زندہ قوم بن کر باہر نکلی تھی اور ریلیاں منعقد کرائی تھی. اور خان صاحب نے یہ خصوصی پیغام دیا ہے کہ یہاں ایک فکسڈ میچ چل رہا ہے جس میں جج جوری اور پروسیکیوشن سارے ملے ہوئے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ آج کل میں مجھے سائفر میں اور آنے والے 2-3 دنوں میں توشہ میں سزا دے کر پاکستان کی عوام میں مایوسی پھیلائے. آپ نے مایوس بالکل بھی نہیں ہونا, آپ نے 8 فروری کو نکلنا ہے اور آپ نے ثابت کرنا ہے کہ آپ ایک زندہ قوم ہیں, آپ کو غلامی نامنظور ہے اور آپ پاکستان کی بقا کے لیے کڑے رہیں گے کہ جس طریقے سے میں پاکستان کی بقا کے لیے اور آپ کے مستقبل کے لیے اڈیالہ جیل میں پابند سلاسل ہوں. بہت شکریہ. جی, عمران خان نے آپ کے لیے پیغام بھیجا ہے کہ آپ نے گھبرانا نہیں ہے اور یہ سازش ہے بالکل آپ کو مایوس کرنے کی, اس قسم کی اس لیے چیزیں کی جا رہی ہیں. 8 فروری سے پہلے فکس میچ ہے, یہ توشہ خانہ میں اور سائفر میں سزا سنانا چاہتے ہیں تاکہ پاکستانی عوام مایوس ہو جائیں. 2 چیزیں ہیں, یا تو مایوس ہو کر گھروں میں بیٹھ جائیں یا پھر کوئی ایسا رد عمل آئے جس کے نتیجے میں جس کو آگے رکھ کر ایک اور فالس فلیگ آپریشن 9 مئی کی طرح کا ہو اور پاکستان تحریک انصاف اور پاکستان تحریک انصاف کے جو امیدوار ہیں ان کے اوپر لگا دی جائے پابندی, اور جس کے نتیجے میں میاں نواز شریف اور آصف زرداری جیسے جرنیلی لوڈوں کو پورا موقع ملے اور اس کے ذریعے ان کے بعد پھر ملک میں ایک ایسی حکومت بنائی جائے.
عمران خان پاکستان تحریک انصاف پاکستانی عوام اور ان کے ووٹوں کے بغیر کہ جس کی عوام کے اندر کسی قسم کی بھی کوئی اس کی جڑیں نہ ہوں اور پھر جو کچھ بھی ہو وہ وہیں سے کیا جائے یا کرایا جائے جہاں سے ہمیشہ سے ان سیاستدانوں کی آصف زرداری اور نواز شریف جیسوں کی ڈوریں ہلتی ہیں. لیکن آپ نے گھبرانا نہیں ہے کیونکہ ڈٹ کے کھڑا ہے کپتان. اپنا بہت خیال رکھے گا, دعاؤں میں یاد رکھے گا. نئی ویڈیو کے ساتھ جلد حاضر ہوں گے. اللہ نے کے بعد.